अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 24 घंटे में ही बड़ी और अहम पेशरफ्त। दाइश का अफगान मास्टरमाइंड समेत 4 सहूलतकार गिरफ्तार। 32 साल खुदकुश बमबार यासिर पेशावर का रहायशी था, सिक्योरिटी जराए। खुदकुश हमलावर 5 महीने अफगानिस्तान में रहा, असलहा चलाने और खुदकुश कार्रवाई करने की तरबियत हासिल की। हमले में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ, तफ्तीशी हुकाम। JUI ने कल के पहिया-जाम और शटर डाउन की हिमायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई थी, नए इंतखाबात करवाए जाएं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में दोबारा पंजाब जाने का इंदिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बानी की मेडिकल रिपोर्ट अहले खानों को फराहम कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और फ़हीम अशरफ की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हरा दिया। मोहसिन नकवी ने ग्रीन शर्ट्स की जीत फ़हीम अशरफ के जुड़वां बेटों के नाम कर दी। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में ऑपरेशंस किए जो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर थे, और इन ऑपरेशंस के नतीजे में खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें दाइश का अफगान मास्टरमाइंड भी शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में हुई और दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा हैं। उधर इमाम बारगाह पर हमले के जाए वकुआ से खुदकुश बमबार का शनाख्ती कार्ड मिला है। ज़राए के मुताबिक शनाख्ती कार्ड पर हमलावर का नाम यासिर और उम्र 32 साल दर्ज है। मुस्तकिल और आर्जी पते के खानों में पेशावर के 2 मुख्तलिफ इलाके लिखे हैं, जबकि पुलिस ने खुदकुश बमबार के घर पर छापा मारकर इसके 2 भाइयों और वहां मौजूद एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर 5 महीने अफगानिस्तान में रहा, जहां उसने असलहा चलाने और खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। हमले में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ, जिसमें बार बेरिंग्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज लाहौर में प्रेस टॉक की और उनका कहना था कि दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जिस दहशत गर्द ने ये वाकया इस्लामाबाद तरलई वाला किया, काफ़ी हद तक उसमें पेशरफ्त हुई है उसके सहूलतकारों के हवाले से। हम किसी सूरत भी ये जो शिद्दत पसंदी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसकी कतन कोई भी इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें सुकम नज़र नहीं आएगा। हम इनको प्रॉपर नुकेल डालेंगे, इनका ताक़ुब करेंगे, इनका पीछा करेंगे, और ये पूरी तरह रिजॉल्व है रियासत का कि ये ख्वारिज हैं और इनका खात्मा इसी में पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की भलाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ के साने के हवाले से कहा कि दहशत गर्दी के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया गया है जब पाकिस्तान ने 2 ममालिक के साथ मुआहिदे किए थे। भारत अफगानिस्तान प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान का अमन बर्बाद करना चाहता है। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़श्ता 3 महीनों के दरमियान दहशत गर्दी का यह दूसरा बड़ा वाक़या है। इससे पहले 11 नवंबर को इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले खुदकुश हमले में 12 अफराद जब हुए थे, जबकि 2008 का मैरियट होटल खुदकुश हमला जिसमें 50 अफराद शहीद हुए थे। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ का हमला बड़ा वाक़या है, जिसमें आखिरी इत्तलात तक शोहदा की तादाद 33 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सानिया इस्लामाबाद के बायस आज बसंत की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी, और इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर ने भी इस अफसोसनाक वाक़े की सख्त मज़म्मत की। दूसरी जानिब रूस के सदर पुतिन ने सदर और वज़ीर आज़म के नाम अलग अलग खतूत लिखे और इस्लामाबाद वाक़े पर इजहार अफसोस किया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी शहरियों पर हमले को नाकाबिले कबूल करार देते हुए जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और 8 फरवरी इलेक्शन के 2 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन के पहिया जाम की बात करते हैं, जिसकी जमीयत उलमा इस्लाम ने मुकम्मल हिमायत कर दी है। गुज़श्ता रात अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मिला। वफ़द में तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के पहिया जाम हड़ताल को सपोर्ट करते हैं और 8 फरवरी को धांधली हुई थी। उन्होंने मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का अपना मुतालबा एक बार फिर दोहराया। हम 8 फरवरी को उनके पहिया जाम या शटर डाउन अपील को सपोर्ट करते हैं, और हमारी जमात ने अगर कोई जलसा या जुलूस रखा है, हम उनको मनसूख कर देंगे। हमारा मुतालबा बिल्कुल एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है। 8 फरवरी को धांधली हुई है। हम 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को जिस तरह उस दिन हमने मुस्तरद किया था, आज भी हम उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं। हम उसको मुस्तरद करते हैं और नए इलेक्शन का हम मुतालबा करें। महमूद खान अचकज़ई का इस मौके पर कहना था कि सियासी लोग बैठते हैं तो सियासत पर बात होती है,
ہم نے جمہوری انداز میں پرامن احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سے ہم نے صرف ایک ریکویسٹ کی کہ مولانا صاحب چونکہ ہم سب کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو 8 تاریخ کو اس حکومت کے خلاف جمہوری انداز میں نہ کوئی گالی، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی گولی، نہ کسی کو پتھر، نہ کسی کو فلانا، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس میں مولانا صاحب کیا مشکور ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جلسے کریں گے، وہ کریں گے۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم پیا جام کرنا چاہتے ہیں، آپ پیا چلانا چاہتے ہیں، اس پہ ہمارے ساتھ کچھ گزارا کیجیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے دوبارہ پنجاب جانے کا عندیہ دیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو مومنٹم کھو چکی تھی دوبارہ پکڑ لیا ہے اور اسے پیک پر لے جائیں گے۔ ادھر بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ ان کے اہل خانہ کو فراہم کر دی گئی، جس میں بانی کی دائیں آنکھ کی بینائی سے متعلق وہ تمام تفصیلات درج ہیں جو اس سے پہلے میڈیا پر آ چکی ہیں۔ اور اس حوالے سے وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ پیمز ہاسپٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے میڈیکل رپورٹ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھیجی تھی، جسے وزیر اعظم کی ہدایت پر بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ بانی کی صحت سے جڑی ایک خبر یہ بھی ہے کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی کے ذاتی معالجین سے چیک اپ کروانے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ، سائفر، القادر ٹرسٹ سمیت 13 مختلف کیسز سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ پیر کو ان مقدمات کی سماعت بھی کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے نیدرلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ کولمبو میں ہونے والے میچ میں کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ نیدرلینڈ کی ٹیم 19.5 اوور میں 147 رن بنا کر آؤٹ ہوئی اور ایک موقع پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ نیدرلینڈ 170 رن تک بنائے گی، لیکن پاکستانی بالرز نے شاندار کم بیک کیا اور آخری 6 وکٹیں صرف 20 رنز کے عوض حاصل کی۔ سلمان مرزا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، سائم ایوب، ابرار احمد، محمد نواز 2 وکٹیں حاصل کر پائے، جبکہ 1 وکٹ شاہین افریدی کے حصے میں آئی۔ نیدرلینڈ کی جانب سے ان کے کپتان 37 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ 148 رنز کے تعاقب میں صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب نے اننگ کا آغاز کیا تو 27 کے مجموعی سکور پر سائم ایوب 13 گیندوں پر 24 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ سلمان علی آغا بھی 53 کے مجموعے پر 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اسی طرح صاحبزادہ فرحان 47، بابر اعظم 15، شاداب خان 8، محمد نواز 6 اور عثمان خان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ 114 رنز پر 7 وکٹیں گرنے کے بعد پاکستانی ٹیم دباؤ میں آ گئی، لیکن اس مشکل صورتحال کو فہیم اشرف نے کمال مہارت سے سنبھالا اور صرف 11 گیندوں پر 29 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی، جس میں 3 چھکے اور 2 چوکے شامل ہیں۔ پاکستان نے ہدف 19.3 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا اور دھواں دار اننگ کھیلنے پر فہیم اشرف مین آف دی میچ قرار پائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے نیدرلینڈ کے خلاف پاکستان کی جیت کو فہیم اشرف کے جڑواں بیٹوں کے نام کر دیا اور ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے فہیم اشرف کے بیٹوں کی تصاویر بھی شیئر کی۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے حافظ حمداللہ صاحب JUI فے کے سینئر رہنما کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑے ریلیونٹ گیسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، کل کا جو افسوسناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا اور اس کے بعد سہولت کار پھر پکڑے گئے اور داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی، خواجہ آصف صاحب کے بھی بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہی KP حکومت کے ساتھ بڑا اچھا سے ایک معاملات بنے۔ انہوں نے کہا جی ہم مل کے دہشت گردی کا معاملہ جو ہے اسے ٹیک اپ بھی کریں گے۔ پرائم منسٹر سے بھی جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو بڑی اچھی ڈسکشن بھی ہوا۔ اب اس سارے معاملے کو لے کر ساری پارٹیز سیم پیج پر بھی ہیں، آپ کا ایگزیکٹلی کیا سٹانس ہے؟ کیا مزید آپ حافظ صاحب گائیڈ کر سکتے ہیں اس مدعے پر؟ بہت شکریہ فہد بھائی۔ دیکھیے، جہاں تک اسلام آباد ترلائی میں جو شیعہ برادری کی امام بارگاہ میں جمعے کی نماز پڑھتے وقت ایک خودکش دھماکہ ہوتا ہے جس میں درجنوں بے گناہ لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں اور سینکڑوں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں نمازی، یہ تو میرے خیال میں نہ انسانیت اس کی اجازت دے سکتی ہے، نہ اسلام اس کو اجازت دیتا ہے اس قسم کی درندگی اور وحشیانہ انسانیت کی قتل عام کو، اور نہ جمعیت علماء اسلام اجازت دے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ رات کو بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی اور لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اور یکجہتی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی شفایابی کے لیے
دست بدعا ہوئے۔ لہٰذا ہم بھی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مسلح جو بھی اپنی نظریات کو وہ اسلام کے لبادے میں ہوں، وہ نیشنلزم کے لبادے میں ہوں، وہ حقوق کے لبادے میں ہوں، یا اکثریت کے بل پر اپنی ذہنیت یا بیرونی عقاؤں کی ذہنیت قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہو، یہ جو بھی ہو، جمعیت علماء اسلام نہ اس کو تسلیم کرے گی بلکہ مذمت بھی کرے گی، مزاحمت بھی کرے گی، دلیل کے ساتھ، جمہوری طریقے سے، آئینی اور قانونی طریقے سے۔ اور جہاں خون کی ندیاں بہتی ہیں، جس کے ہاتھوں بھی بہتی ہے، جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، جس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے، جس سے ملک ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے، اس کو کون ویلکم کہہ سکتا ہے؟ جو بھی اس کو ویلکم کہے گا وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو جمعیت علماء اسلام اس پر بھی متفق ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہوں، یہ مسلح سیاست کی قائل نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا تو ایک خاصہ یہ ہے کہ 2009 اور 10 میں 11 میں چاروں صوبوں میں تمام مکاتب فکر، تمام اتحاد تنظیمات مدارس بشمول وفاق المدارس العربیہ پاکستان، بشمول جمعیت علماء اسلام، اس کے اعلامیہ موجود ہے 2009 اور 10 میں کہ ہم مسلح سیاست کے قائل نہیں ہے، نہ اسلام کے لیے سود مند رہے گا یہ سیاست، سود مند رہے گی، نہ پاکستان کی استحکام کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ یہ اصولی طور پر تمام جو اسلامی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اور دیگر جماعتیں ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں، اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے، ہم تو بالکل بغیر کسی تردد اور بغیر کسی شک و شبے کے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے۔ ایک منصوبے کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ایک تیسرا محاذ کھول دیا جائے جو شیعہ اور سنی کا ہے۔ میرے خیال میں آپ نے کل سے مختلف سٹیٹمنٹ مختلف مکاتب فکر کی طرف سے سنے ہوں گے، وہ سب ایک بات پر متفق ہے کہ یہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ایک منصوبے اور سازش کے تحت یہ جنگ پاکستان کو شیعہ سنی جنگ کے لیے میدانی جنگ بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسرا حافظ صاحب اس پہ بھی بتائیے، کل محمود خان اچکزئی صاحب کی قیادت میں جو وفد ملا، پی ٹی آئی بھی شامل تھی اس میں، مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، کیا ڈسکشن ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی وہ شریک بھی ہیں پہیہ جام کے اندر 8 فروری کو سیلیبریٹ کرنے کے اندر، اپوزیشنوں کا جو رائٹ ہے، جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا، کیا بتا سکتے ہیں اندر کیا گفتگو ہوئی، کیا ڈسکشن ہوا؟ بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر چکی تھی، اور پورے ملک میں چاروں صوبوں میں، اور یہاں پنڈی میں بھی ایک پروگرام جس میں مولانا صاحب خود بذات خود شریک ہونا تھا۔ ٹھیک، تو اس سلسلے میں یوم تاریخ تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی 8 فروری کو شٹر ڈاؤن اور فیاجام ہڑتال کا اعلان ہو چکا تھا۔ وہ اس جو دو اعلان ہوئے، ایک جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے۔ تو سوال یہ اٹھتا تھا، اور بہت سے دانشور کو میں نے سنا ہے کہ مولانا صاحب نے یا جمعیت علماء اسلام نے جو اپنی طرف سے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا اور چاروں صوبوں میں دھرنے اور مظاہرے ہوں گے، تو دوسری طرف جب شٹر ڈاؤن اور پیجام ہوگا تو یہ تو تصادم آئے گا، ٹکراؤ آئے گا، کیونکہ میری دھرنے اور مظاہرے میں جو جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے ہوگی وہاں پہیہ چھڑے گی، لوگ باہر نکلیں گے۔ دوسری طرف سے جو شٹر ڈاؤن اور پیجام ہے وہاں ہڑتال کا مقصد یہ ہے کہ پہیہ نہیں چلے گی، تو اس سے ٹکراؤ بھی پیدا ہوگا، تصادم بھی پیدا ہوگا، اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ایک انتشار کا فضا بھی پیدا ہوگا، جس سے حکومتی صفوں کو تقویت ملتی ہے۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے محمود خان صاحب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر بھی ہے، اپوزیشن لیڈر بھی ہے، اور بشمول پی ٹی آئی کی مؤثر وفد یہ مولانا صاحب کے پاس آئے اور مولانا صاحب سے یہی ریکویسٹ کی کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے اگر یہ نہ ہو بلکہ آپ ہماری سپورٹ کریں
تو پریس ٹاک سے یہی ہمیں اخذ کیا ہے، اور مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے یوم سیاہ منانے کے طور پر چاروں صوبوں میں جہاں بھی جو پروگرام، جو جلسے، جو دھرنے، جو مظاہرے، جو سیمینار ہم نے رکھے ہیں ان سب کو منسوخ کیا جاتا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو اعلان کیا ہے شٹر ڈاؤن اور پیجام کا، جمعیت علماء اسلام نے، مولانا صاحب نے اس کی سپورٹ اور حمایت کا اعلان کیا۔ تو بنیادی طور پر کل کے بیٹھک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وحدت کا ایک مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تو جمعیت علماء اسلام نے ایک جمہوری پارٹی ہونے کا ثبوت دیا، جمعیت علماء اسلام نے ایک سیاسی روشنائی کا انہوں نے ثبوت دیا۔ میرے خیال میں بہت مؤثر ہوگا یہ، کیونکہ یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 8 فروری کو 2024 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، اس الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ملک میں سیاسی، معاشی، سیکورٹی استحکام چاہتے ہیں، اس دلدل سے ملک کو نکالنا چاہتے ہیں اور قوم کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس ملک میں جلد از جلد صاف اور شفاف انتخابات ہو، اسی میں کام کرے۔ سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ تو اتنی مضبوط بھی ہے، اس نے اپوزیشن کا تو کچھ رہنے ہی نہیں دیا۔ اپوزیشن جو بچی وہ پی ٹی آئی کی صورت میں اگر بچی تو وہ جیلوں میں ہے، اگر جے یو آئی فے کی صورت میں ہے تو وہ سڑکوں پہ نہیں، اور سڑکوں پہ آنے کی کوئی کال بھی مولانا صاحب نے نہیں دی۔ یہ فرسٹ ٹائم بڑی دیر بعد اناؤنسمنٹ ان کی آئی، وہ بھی محمود خان اچکزئی جب گئے ہیں۔ تو امپیکٹ فل کتنا ہوگا، گورنمنٹ کو کتنا یہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز وہ ریویو کر سکے کم از کم اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں، میرے خیال میں اگر اپوزیشن جماعت مولانا صاحب نے جو اعلان کیا، انہوں نے تو اعلان کر لیا کہ ہم تحفظ آئین پاکستان نے، یعنی اپوزیشن جماعتوں نے جو شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اور پیجام ہڑتال کا اعلان کیا ہے، جمعیت علماء اسلام فلی اس کو سپورٹ کرے گی۔ تو یہی ہماری حمایت بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، اعلامیہ بھی ہے، بیانیہ بھی ہے، حمایت بھی ہے۔ اب اس یک جہتی کو، اس یونٹی کو آپ خود اندازہ لگائیے، اس کا منفی حکومت کے لیے بہت بڑا جھٹکا بھی ہوگا اور دھچکا بھی ہوگا۔ جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو کیا ہوگا، حکومت تو مضبوط ہے، حکومت تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، میرے خیال میں حکومت مضبوط نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، بڑی کلیئرٹی سے حافظ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، حافظ حمداللہ صاحب جے یو آئی فے سے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ پروگرام میں بریک ایک شامل کرتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی برائے اطلاعات کے پی۔ بہت شکریہ شفیع بھائی وقت دینے کے لیے۔ میں جاننا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی اگر ڈسکشن کا آغاز کر لیا جائے، کیا دیکھ رہے ہیں 8 فروری کو لے کر؟ مولانا صاحب نے حمایت بھی کی، محمود خان صاحب بھی ملے، تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی ساتھ تھے۔ کیا ڈسکشن کل ہوا جس کے نتیجے میں مولانا صاحب نے حمایت کا اعلان کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ فات صاحب۔ کل 8 فروری ہے، محمود خان اچکزئی صاحب نے کال دی ہوئی ہے پہیہ جاب کی شٹر ڈاؤن کی، کیونکہ یہ ذمہ داری جو ہے تحریک کے حوالے سے ہو یا مذاکرات کے حوالے سے ہو، تو عمران خان صاحب نے محمود خان صاحب کو ہی یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ ٹھیک، تحریک انصاف اس شٹر ڈاؤن کی اور پہیہ جام کی کمپلیٹلی اس کو بیک کرے گی۔ کل پاکستان کے ہر حلقے میں، ہر ضلع میں، چاروں صوبوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ شٹر ڈاؤن بھی کریں گے، پہیہ جام بھی ہوگا، لوگ اپنی دکانیں بھی بند کریں گے، لوگ اپنی ٹیکسیز، رکشاز بھی بند کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے 2 سال پہلے عوام کی بیڈ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے خلاف پورا پاکستان سڑکوں پہ ہوگا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، تو ابھی میرے نظر سے ایک نیوز گزری ہے کہ انہوں نے کل کی جو اپنی 8 فروری کی جو ان کی احتجاج کی تاریخ تھی یا احتجاج کا جو پلان تھا، اس کو موخر کر دیا ہے، بلکہ تحریک انصاف کا جو 8 فروری کا پلان ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے ورکرز عام پاکستانی روڈ پہ ہوں گے اور عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ دوسرا شفیع صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کو ان کے اہل خانہ کو رپورٹ دے دی گئی، اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ پھر آج عطا تارڑ صاحب اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر رہے تھے، بتا بھی رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے پھر کہا پیمز کو اور پھر وہ ان کے حوالے کی گئی، تو ابھی ٹھیک ہے معاملات سارے؟ اس مدعے کو لے کر آپ لوگ کو تسلی ہو گئی، مطمئن ہیں آپ لوگ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی اطمینان طلب نہیں ہے معاملات؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیمہ آپا آج
انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے اور انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ الشفا کے ڈاکٹرز کو اندر جانے دیا جائے یا الشفا ہی عمران خان صاحب کو لایا جائے تاکہ وہاں پہ ان کا پراپر علاج ہو. پمز لے کے جانا، وہاں پہ ان کا پروسیجر کرنا، ان کا مسئلہ جو ہے وہ ریٹینا کا ہے. تو ریٹینا کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ پمز میں موجود ہی نہیں. جس پروسیجر کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 20 منٹ میں ہوا، اس پروسیجر پہ جب ہم نے معلومات کی تو 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تشویشناک ہے. پہلے پمز لے کے آنا، پھر اس خبر کو چھپانا، پھر ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہ ہونا. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذاتی ڈاکٹر اندر جائے، وہ وہاں چیک اپ کرے. پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ الشفا میں ان کی ٹریٹمنٹ ہو. ہم نے ڈاکٹرز کے نام بھی دیے، ہم نے دھرنا بھی کیا سپریم کورٹ کے سامنے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ نام بھی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ساتھ جمع کرائے، لیکن کسی چیز کی سنوائی نہیں ہو رہی. نہ ہی ذاتی ڈاکٹر کو اندر جانے دیا جا رہا ہے، نہ ہی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہو رہی ہے. ان کو کمپلیٹلی آئسولیشن میں انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں. ہماری سٹینڈنگ یہی ہے کہ الشفا کے ڈاکٹرز کے تھرو ہی ان کا علاج ہو، کیونکہ بشرا بی بی کا جو آخری میسج آیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بہتر ہے لیکن کمپلیٹلی وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے علاج کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الشفا کے ڈاکٹرز اندر جائے یا الشفا ان کو لایا جائے اور ان کی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کی جائے، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. اچھا، دوسرا شفیع جان صاحب، یہ جو میڈیا میں اسپیکولیٹ ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی کے اہل خانہ سے جو ملاقات کروائی گئی اس کے پیچھے برف پگھلانے میں بیرسٹر سیف صاحب نے کوئی رول پلے کیا، اس طرح کی ڈسکشن میڈیا پہ چل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح ہوا؟ نہیں، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بشرا بی بی جو ہے وہ سابق خاتون اول ہے اور وہ غیر سیاسی خاتون ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کی بات کرتے ہیں تو یہ بیانات کی اور ٹویٹ کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ غیر سیاسی ہے، وہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کرتی، تو 3 مہینے سے ان کی فیملی کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. تو جب ہم نے اس پہ پریشر بڑھایا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر بھی ان پہ پڑا ہے، جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جس طریقے سے مومنٹم پکڑ چکی ہے اسٹریٹ موومنٹ، ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. اور اسی مومنٹم کی وجہ سے ہی اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن ہوا سینیٹ کا اور قومی اسمبلی کا، اور اسی پریشر میں ہی آ کے انہوں نے بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات کروائی ہے. بشرا بی بی غیر سیاسی ہے، وہ کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے. تو ان کو تو سٹیٹمنٹ سے ڈر ہے، انہیں عمران خان صاحب کے بیان سے ڈر ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان کے سامنے ان کا پورا سسٹم ٹہر نہیں سکتا. ان کی ایک ٹویٹ کے سامنے جو ہائیبرڈ نظام کی یہ بات کرتے ہیں وہ ٹہر نہیں سکتا. تو بشرا بی بی غیر سیاسی ہے، تو ہم نے پھر پریشر بڑھایا کہ وہ غیر سیاسی ہے، وہ کوئی بیان بھی نہیں دیتی. تو اس پریشر کے نتیجے میں ان کی ملاقات ممکن ہوئی. اچھا شفیع جان صاحب، یہ جو دہشت گردی کا معاملہ اور پھر اسلام آباد بھی ہٹ ہوا، کے پی ہٹ ہو رہا ہے، بلوچستان کے مسائل بھی آپ کے سامنے ہیں. اپیکس کمیٹی میں بڑا اچھا پیش رفت بھی سامنے آئی، مل کر کام کرنے کا جو اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ بھئی ہمیں سب کو مل کر چلنا ہے اس سارے معاملے کو. تو اس طرح سیاسی ٹیمپریچر بھی کم کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس مدعے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، جو دہشت گردی کا معاملہ اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک دہشت گردی کا معاملہ ہے تو ایپیکس کمیٹی میں بھی ہم نے یہ بات بڑی کھل کی جو ہمارا ڈے 1 سے سٹانس ہے کہ ہم بند کمروں کو فیصلے کو کسی صورت مسلط نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے جس میں فیڈرل حکومت ہو، جس میں صوبائی حکومت بیٹھے، جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکورٹی ایجنسیز بیٹھے، نئی ٹی یو آر سیٹ کرے. ان ٹی یو آر کے سیٹ کرنے کے بعد ہی کوئی کارروائی ہو، وہ زیادہ سود مند ثابت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں بڑی کھل کے وہاں پہ اس پہ گفتگو ہوئی. اور جہاں تک کل کی واقعے کی بات ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دیکھیے، اسلام آباد جو ہے وہ کیپٹل ہے، اور کیپٹل میں ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک نیوز بن جاتی ہے، پوری دنیا اس کو کور کرتی ہے. یہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے، ان چیزوں کو کلوزلی مانیٹر کریں، اسلام آباد کی پولیس کو ویل ایکوپڈ کرے، کیپیسٹی ان کی بڑھائے. ناکے تو لگا دیے جاتے ہیں، لمبی لمبی لائنیں بھی ناکوں پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہنچ بھی جاتا ہے. تو اس چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرنا ہوگا. بات بڑی واضح ہے کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، ایک نیشنل پالیسی بنانی پڑے گی، اس نیشنل پالیسی کی ٹی یو آر سیٹ کرنے پڑے گے، اور سب کو آنرشپ لینا ہوگا. اس آنرشپ کے بعد کارروائی کرنی ہوگی. تمام معززین کو، جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ جو عوامی نمائندے ہیں، وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، صوبے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو آن بورڈ لے کے ہی کوئی پالیسی بنائی جائے تاکہ وہ نتیجہ خیز ثابت ہو، اس دہشت گردی جیسے نصوص سے چھٹکارا حاصل ہو. آخری بات شفیع جان صاحب، یہ کل کے احتجاج کو مولانا صاحب کے ساتھ جو معاملات آگے بڑھیں اسے، اور خاص طور پر گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ
پاور شو تو اب تحریک انصاف کر ہی نہیں سکتی, تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی نہیں کر سکتی. مولانا فضل الرحمان صاحب کافی عرصہ سے پاور شو کرنے کے لیے وہ اس موڈ میں ہی نہیں تھے کہ پاور شو کیا جائے, کنونسڈ ہی نہیں تھے شاید, یا کوئی ان کو کوئی وجہ نہیں مل سکی, یا تحریک انصاف نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو وجوہات ڈھونڈی تھی وہ بھی شاید برابر ثابت نہ ہو سکیں. تو کل کے دن کو پھر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ 8 فروری ہے اور 8 فروری 2 سال پورے ہو گئے جائز حکومت کو, اور اسی کے خلاف ہی پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہوگا. یہ ہمارے تحریک کا ایک مائل سٹون ضرور ہے, لیکن یہ فائنل کال نہیں ہے. تحریک آج بھی جاری ہے, کل بھی جاری ہوگی, اور پھر اس کے بعد بھی جاری رہے گی. یہ کوئی فائنل کال نہیں ہے. جہاں تک تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ مومنٹم پکڑ چکی ہے, اور جہاں تک لوگوں کی جمع کرنے کی بات ہے تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں آپ نے میس موبائلائزیشن نہیں کی, آپ نے باغ چنار کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے. پنجاب میں بھی کرفیو کے باوجود جس نمبر میں لوگ نکل رہے ہیں, جو کمٹمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگ جمع نہیں کر سکتے تو آئے ہمیں NOC دے مینار پاکستان کی, جہاں پہ لوگوں کو نہ روکا جائے, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے نہ مارے جائے, لوگوں کو اٹھایا نہ جائے, ریڈز نہ ہو. ہم دکھائیں گے کہ مینار پاکستان کو کیسے بھرا جاتا ہے. ہم دکھائیں گے کہ بہت شکریہ شفیع جان صاحب جی, معاون خصوصی برائے اطلاعات KP ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں شارٹ بریک ایک شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ کرکٹ ایکسپرٹ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ جیت تو تھی لیکن دل دہلا دینے والی جیت تھی. آج کی پرفارمنس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی ود یو آن دا شو. سر تھینک یو. دیکھیں, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, پلیز ڈونٹ کنفیوز. کرکٹنگ برانڈ اور ہے اور برانڈ ایکویٹی, کمرشل برانڈ ایکویٹی اور ہے. تو ہمارا مدعا کہیں پہ بھی پیچھے نہیں جا رہا, اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے آن شری لنکن پچز, لو اینڈ سلو. اور پاکستان کی بیٹنگ جو ہے نہ کہ وہ بیلنسڈ بھی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی آپ کے پاس مڈل آرڈر کور بھی نہیں ہے. اور بیکاز کچھ سیکوینس ایسا ہے, کچھ پلیئرز اوپر آپ ایسے کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے جو اپنا فہیم اشرف اور محمد نواز وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں ایز بیٹسمین. آپ اسپنرز نے بہترین کام کیا, آپ کی بانڈنگ بالکل ٹھیک تھی. آپ کے جو اپنا بولرز ہیں اسپنرز وہ ایکسٹرا آرڈنری تھے, فیلڈنگ بریلینٹ تھی. لیکن جو آپ کی بیٹنگ ہے وہ اوپننگ اسٹارٹ ٹھیک ہوا, تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا. سائم ایوب کو ایک بریلینٹ بیٹسمین ہے, وہ اس میں سارا کچھ ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, کانفیڈنس بھی ہے, اور ماڈرن کرکٹ سے بلانگ بھی کرتا ہے. یار تھوڑا ریسٹرین شو کرو. ونس یو نو کہ 3 پہ سلمان علی آگا, جب اوپنرز لمبا کھیلیں گے سلمان کمپرومائز ہو جائے گا. سلمان جب 3 پہ اس وقت رنز کر رہا تھا جب اوپر سے وہ پاور پلے میں اگر کوئی اوپنر آؤٹ ہو جائے. پھر نمبر 4 پہ بابر کی ایک تو نیچرل پوزیشن نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی وہ اپنی فارم میں بھی نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کی سلیکشن ہوئی کیوں, لیکن اب اگر ہو گئی, اور آج کی جس طرح کی میں نے بیٹنگ لائن اپ دیکھی ہے اس میں میں بابر پہ تو تھوڑا سا تکیہ کروں گا. اینڈ عثمان خان ڈزنٹ بلانگ ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. وہ بچے کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, بٹ وہ 5 ورلڈ کپ کے میچز کھیل چکا ہے, 80 کے اسٹرائک ریٹ سے 5 کی ایوریج ہے, اور نہیں بلانگ کرتا وہ جو 30-35 میچز میں انٹرنیشنل کرکٹ میں ہم نے دیکھا. آپ کو رسک لینا پڑے گا خواجہ نافع کا. وہ فلیبوائنٹ بیٹسمین ہے اور ایگریسر ہے, اور اس میں سیلف بلیف اور کانفیڈنس بہت ہے. اس کو لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کیپنگ سکل میں بہت ساری مسنگ خواجہ صاحب کر دیتے ہیں, نافع صاحب. دیکھیں, کیپنگ میں ایک آدھا کیچ گرانا میں مائنڈ نہیں کروں گا, لیکن میری مڈل آرڈر بالکل فریل ہو, اور آپ مطلب نیدرلینڈس کے اگینسٹ اگر آپ اتنا اسٹرگل کریں, اور پچ میں کوئی ڈیمنز نہیں تھے, اینڈ وہ تو اوپر سے آپ کی اوپننگ اچھی ہو گئی, شیپ اپ ہو گیا, اور اس کے بعد آ کے فہیم وہ رنز نہ کرے تو یو ور گون. اور آپ اس طرح پھر نیریٹو ضرور بنتا آن دا ادر سائڈ آف دا بارڈر کہ اگر آپ یہ میچ ہار جاتے. لیکن جیسے آسٹریلیا اور انگلینڈ کا کرکٹنگ پروفائل بہت اونچا ہے, لیکن ان کی کمرشل برانڈ ایکویٹی ICC کے جو اکنامک میٹرکس میں اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کی ہے. تو لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس کیپ آور فنگرز کراس کہ نمیبیا سے بھی جیتے ہیں, US سے بھی جیتے ہیں. تو اس میں بیٹنگ آرڈر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے, یا یہی چلے جو آج کھیلی ٹیم وہی آگے بھی کھیلے؟ ایک تو آپ کے پاس اگر تو میرے پاس مڈل آرڈر میں کوئی بیٹسمین رنز یا فخر رنز کر رہا ہوتا ہے یا عثمان رنز کر رہا ہوتا وتھ کیپنگ گلوز,
تو میں تو پھر مڈل آرڈر میں جو ہے وہ ان کو رکھ کے بابر کو ریپلیس کرتا خواجہ نافع سے نمبر 4 پہ. لیکن کیونکہ عثمان وغیرہ عثمان پرفارم کر ہی نہیں پا رہا، تو آئی پرسنلی فیل کہ نافع کو آپ لے کے آئیں تاکہ مڈل آرڈر تھوڑا سا آپ کو ری شیپ ہو. بابر کو میں ایک آدھا میچ اور ضرور دوں، لیکن میرے پاس اور کوئی آپشنز ہیں نہیں، بیکاز فخر ہیزن بین ان دا رن. یہاں پہ پھر آپ کی ٹیم سلیکشن پہ بات آ جائے گی کہ آپ نے ماس صداقت کو کیوں نہیں رکھا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں سارے اوپنرز ہیں، مڈل آرڈر آپ نے کوئی ڈیولپ کیا ہی نہیں. اور ہم نے تو وہ ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہوا تھا اپنا، ورنہ مڈل آرڈر میں اب تو خیر ٹو لیٹ. ایک آدھا بیٹسمین ایسا تھا جو کہ آپ کا ٹیسٹ میچ کا بریلینٹ بیٹسمین ہے، ون ڈے میں بھی اچھا پرفارم کرتا، آپ نے تو اس کو وائٹ بال سے نکال ہی دیا. میں ساؤتھ شکیل کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے وہ T20 کرکٹ کھیلا. تو آپ کو ایک مڈل آرڈر چلانے والا بیٹسمین چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو آپ کی T20 کرکٹ ہے نا، اس میں شروع کا جو ہے نا وہ انیسیشن فیز ہوتی ہے جس میں پاور پلے کو آپ کو کیپٹلائز کرنا ہوتا ہے، فیلڈ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد فیز آف کنسالیڈیشن ہوتی ہے، اور پھر آپ کے لاسٹ میں فائنل ڈیش ہوتی ہے. تو آپ کے وہ رول ڈیفائن نہیں ہو پا رہے، اور بیٹسمین جو ہیں ان میں کوئی سیلف کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا. پھر آپ کے فاسٹ بالرز جو ہیں وہ دے آر لیٹ ڈاؤن. اور میرے خیال میں لوگ پتہ نہیں کیوں ایک آدھے میچ کی اس کی کوٹائی ہو گئی، یا 2022 میں یا ابھی ایشیا کپ میں حارث صاحب کا ایک ایکسپریس فاسٹ بولر تھا جو کہ شاید ان پچز پہ بہت کام آتا. بٹ اب خیر نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ نے تو وسیم جونیئر بھی نہیں رکھا. ہاں تو جی، جو آپ کے وسیم جونیئر سلاٹ بہت اچھی ہے، چوائس تھی، بہت اچھی چوائس تھی، بالکل اب صحیح ہم کیا فرمایا، کریں؟ صحیح فرمایا. ہاں، جو آپ کے پاس چوائس ہے آپ اس پہ تکیہ کریں، کنات کریں. ہاں بٹ جہاں پہ آپ انٹلیکچولی آنر سلیکشنز نہیں کرتے وہاں پہ آپ کو یہ پرابلمس تو آئیں گے. اور ہماری کوالٹی آف کرکٹ ہیز گون ڈاؤن بیکاز آف دا پور اینڈ پیڈسٹرین اسٹرکچر دیٹ وی ہیو. پھر ہم اپنے سے لوور ٹیم سے کھیلتے رہے. صرف ہم آسٹریلیا سے بہت تگڑا جیتے، ریگارڈلیس کہ ان کی پوری ٹیم تھی یا نہیں تھی، بٹ آسٹریلیا از آسٹریلیا. اور ہماری انٹری تو اچھی ہوئی ہے، باڈی لینگویج بہت اچھی ہے، کانفیڈنس نظر آ رہا تھا. تو تھوڑا سا اب سائم ایوب کو پتہ نہیں کیوں وہ اپنا بولنگ نہیں کروائی، بیکاز ٹو می ہی از دا بیسٹ آل راؤنڈر T20 میں آج کل نمبر 1 آئی سی لیٹ سی لائے ان کو. لائے. ہاں جی. تو وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو یہ کنفیوژن تو ہونی تھی. ابھی تو آپ کا وہ جو ٹرمپ کارڈ ہے عثمان طارق وہ بیچڈ ہے. تو یہ ہے چیزیں. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ شیپس اپ ناؤ. ٹھیک. آگے کیا دوسرا ڈاکٹر صاحب، کیا پھر فیصلہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیک ڈور نیگوشیٹ بھی چل رہی ہیں، چیزیں بھی چل رہی ہیں. جو بائیک آؤٹ کا فیصلہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا انڈیا کے میچ کو لے کر، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ فورسی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی حکومت نے بیک آؤٹ کیا ہے اور حکومت کا ڈیسیجن ہے. تو اس میں تو وہ تو بھول جائے نا فائنینشیل پینلٹیز یا کوئی آپ کی پینلائزیشن ہو جائے گی، یا آپ کا کوئی ICC کا جو فل ممبر سٹیٹس ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا، کیونکہ آپ فورس میجور میں کور ہوتے ہیں، جو کہ کلاس 12 ہے MPA کا، ممبرس پارٹیسپیشن اگریمنٹ کا. لیکن دیکھیں ان کو پریشانی تو بہت ہے، کیونکہ ابھی میرے پاس 2-3 خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جیو ہاٹ سٹار ہے اون بائی ریلائنس اینڈ مکیش امبانی، وہ پہلے بھی پچھلے 6 ماہ میں بھی کہہ رہے تھے ICC کو کہ وی وانٹ ٹو فورفیٹ دا رائٹس جو انہوں نے $3 بلین کے 2027 تک خریدے ہوئے ہیں. اور ICC کو مارکیٹ میں کوئی پلیئر ملا، جس کی وجہ سے انہوں نے ریٹین کروایا تھا جو ہے وہ جیو ہاٹ سٹار کو. اب سنا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں رکھنا. اگر انڈیا پاکستان کی یہ کیولٹی ہوتی ہے، میچ نہیں ہوتا، تو وہ ایک تو وہ پرابلم، وہ پریشر ضرور ہے ICC پہ. پھر BCCI کو آڑے ہاتھوں تو لیا ہوا ہے اب کہ ان کی جو انٹرونشن تھی، پولیٹیکل انٹرونشن، اس کی وجہ سے، اور جو ان کا بیہیویئر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ سنگاپور کے جو عمران خواجہ ہیں، who may well be the next ICC چیئرمین اگر وجے شاہ 3 سال یا 6 سال کے بعد جاتے ہیں. تو ان کو کہا گیا، وہ بڑے کریڈیبل آدمی ہیں کہ وہ بورڈز کو کہیں، کیونکہ جب آپ کا 60% ریونیو ایک میچ سے جو پورے ٹورنامنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے وہی میچ نہیں ہوگا، تو ایونچولی لیسر بورڈ تو چلیں 2-3% پہ ہیں، بٹ انگلینڈ آسٹریلیا ان کو بڑی وہ مسئلہ ہو جائے گا ان کی گرانٹس کا، جس کی وجہ سے وہ سائڈ ککس تو پھر BCCI ڈاکٹر صاحب مڈل گراؤنڈ کوئی دیکھ رہے ہیں اس میں؟ کوئی ہوگی تو پھر وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، مڈل گراؤنڈ تو نہیں. مجھے ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ کامنٹیٹرز کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ذکر نہیں کرنا بائیک آؤٹ کا انڈیا پاکستان کے میچ کا، اور ایسے ہی شو کرنا کہ جیسے وہ اسکیجولڈ ہے. تو اچھا، یہ ان کو مسائل تو نظر آ رہے ہیں نا، بہت سیریس مسائل نظر آ رہے ہیں ICC کو. ٹھیک ہے. تو پاکستان فرم ہے اس بار، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 سال لیٹ ہو گئے ہم، کیونکہ ہماری برانڈ ایکویٹی از ڈفرنٹ. ڈونٹ کنفیوز اٹ، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ڈونٹ کنفیوز اٹ وتھ کرکٹ پروائس، کیونکہ یہ ویورشپ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے. لاسٹ جو یہ چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے پچھلے سال،
2025 में उसका जो ब्रॉडकास्ट व्यूअरशिप थी टेलीविजन की इस मैच की जो दुबई में हुआ था वो 206 मिलियन थी, और जियो हॉटस्टार ने क्योंकि ये डिजिटल भी राइट्स लिए हुए हैं तो वो 603 मिलियन थी सिर्फ व्यूअरशिप, और $45,000 का जो है वो 10 सेकंड का कमर्शियल एयर टाइम का स्लॉट बिका था इन इंडिया फॉर वन चैनल। और आप हैरान होंगे कि आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से लेके और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक इंक्रीमेंटल जो है वो इंक्रीज होता गया है 10 सेकंड का स्लॉट जो है कमर्शियल एयर टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग व्यूअरशिप। तो वो व्यूअरशिप तो आप कैसे डिफाई कर सकते हैं? 170 मिलियन आपने पहले छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब जी, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।